किस नंबर 14 हिस्सा सॉन्ग वैनकूवर। भागो इस चिंगारती आवाज़ की तरफ। ये नसीहत करते थे बूढ़े दाना लोग नौजवानों को कि जब सामना हो किसी अजीम ख़तरे का और लोग बौखला जाएं और परेशानी से किसी जाली पनाहगाह की तरफ दौड़ें, तब तुम भागो इस चिंगारती खौफनाक आवाज़ की तरफ। भागो इस सिमत में जहाँ जाने से तुम्हें डर लगता है, क्योंकि सिर्फ अपने खौफ का सामना करके ही तुम पा सकोगे हकीकी पनाह और एक रास्ता निजात का। जब सारी दुनिया किसी ज़लज़ले की तरह खड़कने लगे और क़यामत करीब दिखाई देने लगे, तब भागो इस चिंगारती आवाज़ की तरफ। मैं ज़ियाद से तलाक नहीं ले रही, ये वो पहली बात थी जो इसने कही थी। वो खिड़की की तरफ चेहरा मोड़े खड़ी थी। माही को यहाँ से इसकी पुश्त और ढीला यूड़ा दिखाई दे रहा था। इन अल्फाज पे चंद लम्हे पहले वो कुछ बोल न सकी। क्या तुमने वही कहा है जो मैंने सुना है? वो बेयकीनी से उठ के उसके सामने आई। माला इसको नहीं देख रही थी। बहार की धूप में चमकती इसकी आंखें बाहर फैले सब्ज़े पर जमी थीं। चेहरे पर ज़ख्मों के निशान अभी मंदमल नहीं हुए थे। मैं ज़ियाद से तलाक लेना चाहती हूँ। ये वो पहली बात थी जो तुमने 6 हफ्ते पहले इस वक्त कही थी जब तुम कनाडा आई थी। माही ने इसके कंधे को हल्का सा झंझोड़ा। तुम्हें लगता है वो बदल जाएगा, तुम्हारे लिए अपनी स्याहकारियाँ छोड़ देगा? इसकी आंखें बाहर उगे दरख्त पर जमी थीं। यह माही के कोर्ट यार्ड का वाहिद दरख्त था जो हर मौसम में सब्ज रहता था। वो फिर से तुम पे कोई जादू कर रहा है ना? वो उफ़! माही ने गुस्से से मुठियाँ भींच लीं। वो कुछ और भी कहती, लेकिन माला का फ़ोन थरथराने लगा। कहो। माला ने नंबर देख के बेदिली से फ़ोन कान से लगाया। क्या तुम आज दोपहर में फारिग? दूसरी तरफ से आती आवाज़ ने उसे चौंका दिया। क्यों? कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है। यहाँ कौन? इसके आबरू उलझन से इकट्ठे हुए। वो वैनकूवर सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, उसे तुमसे मिलना है। माफ़ी मांगनी है या क्या, मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या तुम मेरे लिए इससे मिल सकती हो? और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में वो पूछ सकती थी कि वो कौन है। बहुत से जज्बात एक साथ हलक से ज़बान तक आए। गुस्सा, बेबसी, फरेब दिए जाने का एहसास, लेकिन जब होंठ खोले तो बस लबों से इतना सा निकला। वक्त और लोकेशन भेज रही हूँ, इससे कहना आ जाए। मोबाइल नीचे किया तो माही इन्हीं नज़रों से उसे घूर रही थी। तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है माला? इसे चेहरा मोड़ लिया और पर्स पे सर झुका के कुछ तलाश करने लगी। ये तलाश कर रही हो? माला ने चौंक के सर उठाया। माही एक नन्ही सी डिब्बी उठाए हुए थी। तुम्हारा कंसीलर, जो तुम्हारे चेहरे के निशान छुपा लेता है। क्या तुम इन निशानों की वजह भूल गई हो? माही की आंखों में बहुत कुछ जताता हुआ था। इससे जवाब नहीं दिया। डिब्बी इसके हाथ से ली और पाउडर रूम की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा बंद किया और चंद गहरे सांस लिए। फिर सिंक के साथ ठहर के आईने में अपना अक्स देखा। वो माही की बातों के बारे में नहीं सोच रही थी। इसका दिमाग इस फ़ोन कॉल में उलझा था। वो इस मुलाकात के लिए क्यों राज़ी हुई और वो इससे क्यों मिलना चाहता था? इनके दरमियान ऐसा था ही क्या जिसके बारे में बैठ के बात की जाए? और इसकी माफ़ी का अब वो क्या करे? इसका जहन बहुत से सवालिया निशान खड़े कर रहा था और उंगली महारत से कंसीलर चेहरे के उस हिस्से पर लगा रही थी जहां अभी भी कोई निशान बाकी था। बस चंद लम्हों की बात थी। इसका चेहरा बेदाग हो चुका था। वो इससे क्यों मिलना चाहता था? जहन ने फिर से पूछा। माहिर एक स्याह सफ़ेद अपार्टमेंट की राहदारी में खड़ा था। दीवार की आईने में इसका अक्स वाज़ेह था। सफ़ेद शर्ट और स्याह जीन्स पहने, बाल मामूल के मुताबिक माथे से जेल लगा के पीछे किए, हल्की बढ़ी शेव के साथ खुद को तनकीदी नज़रों से देखते हुए वो कलाई में घड़ी बांध रहा था। वो इससे मिलने जा रहा था, वो जिससे मिलने वो वैनकूवर आया था। नहीं, मैं पुलिस से बचने के लिए आया था, इसने अपनी तस्हीह की। जहन ने बहुत से दूसरे नुकात पेश करने चाहे, लेकिन इसने उनको झटक दिया और स्टैंड पर लटके हैंगर से कोट उतारा। क्या इससे मिलने जाने का फ़ैसला दुरुस्त था? कहीं वो इसको किसी ख़तरे से दो चार तो नहीं कर देगा? कोट पहनते हुए इसने अपना अक्स देखा। इसके चेहरे पर तफक्कुर भरी लकीरें थीं। वो कहाँ रह रही है? ज़ियाद सुल्तान इससे वाकिफ़ न था,
لیکن اگر ماہر اس کو ملنے سے اس کی زندگی میں کسی خطرے سے دوچار ہو گئی، یا اگر زیاد نے ماہر کی وجہ سے اس کو ڈھونڈ لیا تو؟ اس نے سر جھٹکا۔ زیاد سلطان یہاں نہیں تھا، پھر وہ اس کی فکر کیوں کر رہا ہے؟ اسے صرف اس ملاقات پہ فوکس کرنا تھا، اسے ہلال کو ڈھونڈنا تھا۔ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے شروع ہوا تھا، اس البم کی تصویر سے۔ اسے اس سے ملنا تھا تاکہ وہ اس کہانی کو انجام دے سکے۔ اس نے چابیاں اٹھائیں اور راہداری عبور کرتا دروازے تک آیا، پھر ٹھٹک کے رکا۔ دروازے کے پاس خون کے تازہ قطرے گرے تھے۔ ماہر فرید نے چہرہ بے تاثر چہرے کے ساتھ ان قطروں کو دیکھا، پھر واپس کچن تک گیا۔ پیپر ٹاول کے چند ٹکڑے لیے چوکھٹ تک آیا اور جھک کے خون کو صاف کر دیا۔ سرکار کے موکل اس کے پیچھے وہاں پہنچ چکے تھے، ان کو وہ بعد میں دیکھے گا۔ اس نے خون میں لتھڑے پیپر ٹاولز اپارٹمنٹ کے باہر والے گاربیج بن میں پھینکے، ہاتھ ایک دفعہ پھر دھوئے اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا چہرہ ہنوز بے تاثر تھا، کوئی خوف نہیں، کوئی بے چینی نہیں۔ ماہر فرید ان چیزوں سے بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ ملاقات کا مقررہ وقت آن پہنچا تھا اور وہ چند منٹ تاخیر سے وہاں آئی تھی۔ شاید اس نے یہ تاخیر جان بوجھ کے کی تھی، شاید وہ تامل کا شکار تھی۔ کیا وہ درست کر رہی ہے؟ وہ دور اندر جانتی تھی کہ وہ اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا۔ دور اندر وہ اس فریبی انسان کے سارے مقاصد سے واقف تھی، لیکن پھر بھی ایک ملاقات میں کیا حرج ہے؟ جہاں اتنے فریب کھائے وہاں ایک اور صحیح۔ آج ہوا تیز تھی اور سورج بادلوں کے پیچھے چھپا تھا۔ وہ تیز قدموں سے سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا کوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ جیبوں میں تھے۔ کھلے بال پیچھے کو اڑ رہے تھے اور چہرہ وہ بالکل بے تاثر تھا، ہر قسم کے جذبات سے عاری۔ سڑک وینکوور ہاربر کے واٹر فرنٹ تک جاتی تھی۔ اس شہر کو مختلف دریا، جھیلیں اور سمندر چھوتے تھے۔ یہ کنونشن سینٹر کی عمارت تھی جو پانی کے دہانے پہ بنی تھی۔ عمارت اور پانی کے درمیان ایک عرصہ سا بنا تھا جس کی ریلنگ کے ساتھ وہ کھڑا تھا۔ وہ دور پیچھے کھڑی چند لمحے اسے مشتبہ نظروں سے دیکھتی گئی، جہاں اسے اس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ ریلنگ پہ کوہنیاں رکھے جھک کے نیچے بہتے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ پانی کا کچھ حصہ تھا جو شہر کے درمیان سے گزرتا تھا۔ اس کے دوسرے پار وہ خشکی پہ بنی اونچی عمارتوں کے اسکائی لائن دیکھ سکتی تھی۔ کیا وہ آگے بڑھے یا واپس پلٹ جائے؟ لیکن اب فیصلہ بدلنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ کسی احساس کے تحت وہ پلٹا، ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پھر اس پہ نگاہ پڑی تو ٹھہر گیا۔ کیا اسے واپس پلٹ جانا چاہیے؟ کیا اس سے ملاقات کو نہ کہہ دینا چاہیے؟ لیکن یہ طے تھا کہ کشمالہ مبین کو نہ کرنا نہیں آتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پچھتائے گی۔ وہ اس سے ملاقات کر کے، اس کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر کے پچھتائے گی، لیکن جہاں اتنے غلط فیصلے کیے وہاں ایک اور صحیح۔ جیبوں میں ہاتھ ڈھالے کھڑی سپاٹ چہرے والی لڑکی نے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ بالکل سانس روکے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیف؟ وہ عین اس کے سامنے آ کے رکی۔ یہ نام لینا بھی تکلیف دہ تھا، لیکن اس کو یہ تکلیف اٹھانی تھی۔ کشمالہ؟ اس کی آنکھوں میں کشمالہ کو دیکھ کے بہت سے جذبات اترے تھے۔ وہ ان کو پہچانتی تھی، لیکن وہ اس کے کسی جذبے پہ یقین نہیں کرے گی۔ یہ وہ فیصلہ کر کے یہاں آئی تھی۔ کوئی بھی چیز اسے اس فریبی انسان پہ اعتبار کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی بھی چیز اب اس کی زخمی روح کا فیصلہ نہیں بدل سکتی تھی۔ 1 ماہ پہلے اسے آج کینیڈا میں آئے 2 ہفتے مکمل ہو چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں چلی ویک کے چھوٹے سے شہر کے باسیوں نے بہت کچھ دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ماہی کا گھر 2 منزلہ تھا۔ بالائی منزل پہ مالک مکان اپنی بیوی اور 6 سالہ بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیوی بلجیت کور ایک سانولی رنگت کے خوبصورت مگر انتہائی دبلی پتلی عورت تھی۔ موسم بہار کی ایک صبح بلجیت نے اپنے لانگ روم کی کھڑکی سے نیچے جھانکا تو ڈرائیو وے میں اس کی پاکستانی کرایہ دار ماہی کار پارک کرتی دکھائی دی۔ بلجیت کی آنکھوں میں تجسس سا ابھرا۔ ماہی کی کار کی فرنٹ سیٹ پہ کوئی اور بھی تھا، ایک نیا چہرہ، ایک غیر شناسا سی لڑکی۔ اس نے پتلا سا کوٹ پہن رکھا تھا، بال جوڑے میں الجھے الجھے سے تھے،
چہرے پہ نشان تھے، نیل، زخم، کٹ، ہاتھ پہ پٹی۔ بلجیت کا منہ کھل گیا، پھر نگاہ نے کار سے نکلتی لڑکی کی انگلیوں تک کا سفر کیا۔ بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی موجود تھی۔ بلجیت کا منہ بند ہو گیا۔ ظاہر ہے اس نے ہلکے سے شانے جھٹکے۔ وہ لڑکی قدرے سن سی تھی، اس کی سبز آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ بار بار پیچھے دیکھتی تھی۔ وہ سامان لینے بھی نہیں رکی، تیزی سے اندر غائب ہو گئی۔ گو کہ اسے معلوم نہ تھا کہ اندر جاتا دروازہ کون سا تھا، مگر اسے اندر گم ہونے کی جلدی تھی۔ بلجیت اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جلد ساری قطع جان جائے گی۔ ان کاغذ کی جیسے دیواروں والے گھروں میں آوازیں اور انڈین مسالوں کے خوشبوئیں بنا روک ٹوک کے دوسری طرف چلی جایا کرتی تھیں۔ پریتی نے بھی کچھ دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ چلی ویک ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ مکان بھی بہت بڑے نہ تھے، لیکن ان کو گھیرے سبزہ زار کافی وسیع تھا۔ ماہی کے گھر کے سامنے طویل سڑک کے گرد قطار گھر بنے تھے۔ اس قطار کو عبور کر کے سڑک پار کرو اور چند کوس چلتے جاؤ تو ایک ٹم ہارٹنز بنا تھا۔ یہ ان کی لوکل اور سستی کافی شاپ تھی۔ پریتی اس ٹمز میں بارسٹا تھی، چھوٹے قد اور موٹے ہونٹوں والی سکھ لڑکی جس کے ہاتھ مشین کی طرح چلتے کھٹا کھٹ کافی بناتے تھے۔ پریتی ہر روز اس سبز آنکھوں والی لڑکی کو شاپ میں آتے دیکھتی تھی۔ وہ ڈھیلا ڈھالا سا کارڈیگن پہنے، بالوں کو پونی میں باندھے، میک اپ سے آری چہرہ لیے ہوتی تھی۔ البتہ اس کی آنکھوں تلے بہت سا کنسیلر لگا ہوتا تھا، جس سے وہ یقیناً کوئی نیل چھپاتی تھی۔ وہ آرڈر دینے کے بعد پک اپ کاؤنٹر پہ کھڑی گمسم کھڑی ہو جاتی تھی۔ جب پریتی کافی کا کپ اس کے سامنے رکھتی تو وہ چونک جاتی۔ ٹرے چاہیے؟ پریتی کو 2 دفعہ پوچھنا پڑتا۔ وہ جلدی سے سنبھل کے اس بات میں سر ہلا دیتی، پھر وہ کپ اٹھاتی اور دائیں بائیں دیکھتی جیسے وہ ایک نئی ڈرائیور ہو اور اس کو تینوں مررز میں دیکھنے کی عادت ہو۔ اس کے ہاتھ میں کوئی انگوٹھی نہیں تھی، لیکن انگوٹھی کی 3 لائن ضرور تھی۔ شاید اس نے حال ہی میں انگوٹھی اتاری تھی۔ پریتی اس کے نیل، زخم کے کٹ اور ہراساں انداز سے سمجھ سکتی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ بوائے فرینڈ، منگیتر یا شاید شوہر۔ عورتوں کو خوف زدہ کر کے رکھنے والے مرد ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ چلی ویک کے اسلامک سینٹر میں کام کرنے والے حارث نے بھی بہت کچھ دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ سینٹر کے اندر ایک چھوٹا سا ہال تھا جہاں کتب کے چند ریکس رکھے تھے۔ وہ لڑکی قریباً ہر روز فجر کے بعد وہاں آتی تھی۔ اس کا لباس ملگجا ہوتا، کھلے سویٹ پینٹس اور کسی مٹیالہ رنگ کا لمبا سا کارڈیگن، سر پہ اسکارف جس کو لپیٹ کے تھوڑی تلے اڑس رکھا ہوتا۔ وہ کتابوں کے ریک کے درمیان قالین پہ یوں بیٹھ جاتی کہ گھٹنے سینے سے لگے ہوتے اور سر ان کے اوپر۔ اس کے چہرے کے زخم اب بھر رہے تھے، لیکن نشان موجود تھے۔ وہ کبھی کافی مشین سے کافی بناتی، کبھی باکس میں چندے کے سکے ڈال دیتی، لیکن وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ چپ چاپ گمسم سی ایسے کونے میں بیٹھتی جہاں سے وہ کسی کو دکھائی نہ دیتی تھی۔ اکثر حارث بھول جاتا کہ وہ مسجد میں بیٹھی ہے، البتہ جب وہ مسجد کا گلاس ڈور کھول کے باہر نکلتی تو اسے ضرور نوٹس کرتا تھا، کیونکہ وہ باہر نکلنے سے پہلے بہت دفعہ جھانکتی تھی، دائیں بائیں چوکنے انداز میں۔ گیس ٹاؤن کے اس دھواں اڑاتے اسٹیم کلاک نے بھی بہت کچھ دیکھا اور کچھ بھی نہ دیکھا۔ وہ وینکوور کی ایک مصروف شاہراہ پہ بنا ایک کلاک ٹاور تھا جس سے ہمہ وقت دھواں نکلتا رہتا تھا۔ اس سے چند گز کے فاصلے پہ رکھے بینچ پہ وہ لڑکی اکثر آ کے بیٹھا کرتی۔ دھواں خاموشی سے اس کو دیکھتا رہتا اور وہ اسی خاموشی سے قریب سے گزرتے لوگوں کو دیکھتی رہتی۔ پھر کسی کے ہنسنے کی آواز پہ وہ چہرہ موڑتی، دھواں بھی اس سمت میں دیکھتا۔ کوئی ہنستا ہوا نوجوان کسی لڑکی کا ہاتھ تھامے چلا آ رہا ہوتا۔ سبز آنکھوں والی لڑکیاں پتلیاں سکیڑ کے انہیں دیکھتی رہتی یہاں تک کہ وہ اس کے قریب سے گزر کے آگے بڑھ جاتے۔ دھواں بھی بغور اس کی آنکھوں میں جھانکتا۔ اسے وہاں بہت کچھ دکھائی دیتا، شک، افسوس، حسد۔ وہ ان کپلز کو ایسے دیکھتی تھی جیسے لوہے کا مجسمہ سونے کے مجسمے کو دیکھ کر قیاس کرتا ہے کہ وہ پیتل سے بنا ہے۔ چلی ویک کے درختوں نے بھی بہت کچھ دیکھا اور کچھ بھی نہ دیکھا۔ مغرب ہوتے ہی جب ان کے گرد اندھیرے اتر آتے
اور شہر کے مکین گھروں کے اندر باہر کی بتیاں بجھا کے سارے کو تاریک کر دیتے، تو درخت خاموشی سے پلکیں جھپکا جھپکا کے اداس سڑکوں کو دیکھتے رہتے۔ تب وہ باہر نکلتی اور سڑک کنارے بنے بینچ پہ بیٹھ جاتی، جو بس اسٹاپ کے لیے مختص تھا، لیکن اسے کوئی بس نہیں پکڑنی ہوتی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں بیٹھی اکا دکا گاڑیوں کو گزرتے دیکھتی رہتی۔ اب اس کے ہاتھ کی پٹی کھل چکی تھی اور چہرے کے زخم مندمل ہو رہے تھے، لیکن آنکھوں کا گمسم سا پن ہنوز موجود تھا۔ مجھے زیاد سے طلاق لینی ہے۔ ماہی کے لانگ روم میں بنا اوپن کچن اس وقت دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ ایک طرف ناشتہ بنا رہی تھی، دوسری طرف بلجیت کور کے اس گھر کو بالخصوص اور کینیڈا کے تمام گھروں کو بالعموم کوس رہی تھی، جن کے وینٹیلیشن سسٹم دیسی کھانوں کے دشمن۔ ذرا سا مسالہ فرائی کیا کر لو، اس کی بو گھر کے پردوں، تولیے اور کوٹ سویٹرز تک میں گھس جاتی تھی۔ کم بخت سسٹم۔ کباب کو توے پہ پلٹاتے ہوئے وہ بڑبڑائی۔ اسی وقت پیچھے سے مالا کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کے پلٹی، پھر پیچھے کھڑی مالا کو دیکھ کر ایک دم ٹھہر گئی۔ توے پہ پکتا کباب بھی بھول گئی۔ مالا ابھی ابھی تیار ہو کے کمرے سے نکلی تھی، ایسے کے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، سبز آنکھوں پہ بھورا مسکارا، ہونٹوں پہ لپسٹک، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس، گہرے نیلے ٹاپ اور سفید ٹراؤزر کے ساتھ بازوؤں پہ دوہرا کر کے رکھا ہلکا سا سفید سویٹر۔ کنسیلر نے چہرے کے داغوں کو پوری طرح چھپا لیا تھا اور وہ بہت دن بعد تازہ دم سے دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا لگا تمہیں یوں دیکھ کر، ماہی مسکرائی، پھر اوہ کر کے گھومی۔ کباب زیادہ ہی پک گیا تھا۔ کہیں جا رہی ہو؟ وہ جلدی جلدی کباب پلیٹ میں نکالنے لگی۔ کبابوں کے پکنے کی اسمیل ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ دو کام کرنے ہیں، مالا کراس باڈی بیگ کا اسٹریپ کندھے پر باندھتے ہوئے بولی، تو آواز کسی قسم کے جذبے سے آ رہی تھی۔ مجھے زیاد سے طلاق لینی ہے۔ سن گلاسز نکال کے گریبان پر اٹکائے، اور مجھے اپنی جگہ دیکھنے جانا ہے۔ اپنی جگہ؟ ماہی بری طرح چونکی۔ پہلی بات تو اس نے سنی نہیں، وہ تو ایک طے شدہ بات تھی کہ وہ زیاد سے طلاق لے گی۔ وہ اس بات کو کئی دفعہ دہرا چکی تھی۔ کوئی بھی چیز اب مالا کا فیصلہ نہیں بدل سکتی تھی، لیکن اپنی جگہ؟ یہاں کوئی پرابلم ہے کیا؟ ماہی کا دل بجھ سا گیا۔ پلیز ایموشنل مت ہو جانا ماہی، مجھے تمہارے گھر میں بہت آرام حاصل ہے، لیکن اب مجھے یہاں آئے 2 ہفتے گزر چکے ہیں، مجھے اپنی اسپیس چاہیے۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ مالا تم ہمارے اوپر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہو، اگر تم یہ اخراجات کی وجہ سے کہہ رہی ہو تو۔ میں کئی برس سے اکیلے رہتی آئی ہوں ماہی، ماں کے لیے لاہور آنے اور زیاد سے شادی سے پہلے میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ مجھے اپنی زندگی پھر سے واپس شروع کرنی ہے، وہ نرمی سے جیسے اسے سمجھا رہی تھی۔ ماہی نے بے دلی سے برنر آف کیا، پھر آگے بڑھ کے کھڑکیاں کھولنے لگی۔ یہ مہک اب کپڑوں تک میں گھس جائے گی اور بعد آتے ہی ساتھ شور مچا دے گا۔ صرف ایک غلط فیصلے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے مالا۔ ماہی اداس تھی، اور جیسے اس کے لہجے میں شکایت بھی تھی۔ وہ اس شکایت کو سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بہن بھائی اس کو جتنا سپورٹ کر لیں، لیکن وہ ساری عمر اس کو وہ غلط فیصلہ یاد کروائیں گے۔ وہ فیصلہ زندگی کے ہر موڑ پہ موازنے کا پیمانہ بنے گا۔ صرف ایک غلط فیصلہ۔ زیاد نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ وہ کافی مشین میں کپ ڈال رہی تھی جب ماہی پیچھے سے پکار اٹھی۔ ان 2 ہفتوں میں انہوں نے شروع کے چند دنوں کے بعد زیاد کا ذکر کرنا ختم کر دیا تھا۔ اس ذکر سے تکلیف ہوتی تھی، آج نہیں ہوئی تھی۔ نہیں، وہ سعودی عرب میں ہوگا، شاید پاکستان چلا گیا ہو۔ میرا نہیں خیال پولیس اسے اتنی آسانی سے نکلنے دے گی۔ اس نے سر جھکائے بٹن دبایا، کافی مشین سے گھڑگھڑاہٹ بلند ہوئی۔ اور خلا کا کیس کا کیا بنا؟ کافی کی بری دھار تیزی سے کپ میں گر رہی تھی۔ روسٹ ہوئے بینز کی مہک سارے میں پھیلنے لگی، لیکن کبابوں کی مہک کا اثر توڑنے میں وہ ناکام معلوم ہوتی تھی۔ میں آج وکیل سے ملوں گی، پھر ہی کچھ معلوم ہوگا۔ فی الحال اتنا بہت ہے کہ کوئی نہیں جانتا میں کہاں ہوں۔ اپنا کافی سے بھرا کپ ایک طرف کیا اور دوسرے کپ مشین تلے رکھا۔ زیاد کے پاس جنات ہیں، ماہی سوچتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے کافی کپ کی طرف متوجہ تھی۔ بال کان کے پیچھے اڑسے ہوئے تھے اور ڈائمنڈ کا ٹاپس کان کی لو میں چمک رہا تھا۔ یقیناً زیاد خود ہی جادو کرتا ہوگا،
اگر اس نے جنات کے ذریعے تمہارے نئے گھر کا لوکیشن معلوم کر لی تو؟ میرا نہیں خیال جنات اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ اسے میری پن لوکیشن بتا سکیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر اس کا کافی کپ اس کے سامنے رکھا۔ ماہی نے مسکرا کے موبائل اٹھایا اور اپنا کپ اس کے کپ کے قریب لے گئی، پھر ایک 5 سیکنڈ کی ویڈیو بنائی اور گانا لگا کے ایک ہی کلک میں پوسٹ کر دی۔ زیاد یہ ٹک ٹاک دیکھ سکتا ہے ماہی، وہ کسی فیک آئی ڈی سے تمہیں فالو کر رہا ہوگا۔ وہ خفا ہوئی۔ ماہی کو آج کل ہر چیز کلک کر کے ٹک ٹاک پہ ڈالنے کا شوق تھا۔ کافی کی ویڈیو بنانے کے بعد ہی وہ اس کے حلق سے نیچے اترتی تھی۔ اس میں صرف تمہارے ہاتھ کا انگوٹھا دکھائی دے رہا ہے، تم میرے گھر ہو، اتنا تو اس کے جنات بتا چکے ہوں گے۔ ماہی نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ خفا بھی تھی اور اداس بھی، لیکن وہ مالا کو جانتی تھی، اسے اس کے غلط یا درست فیصلوں پہ عمل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ جب عباد گھر آیا تو مالا گھر دیکھنے جا چکی تھی۔ ماہی نے بجھے چہرے کے ساتھ اسے پہلے بات بتائی۔ کیا ہم مالا کا خیال نہیں رکھ سکے عباد؟ وہ اپنی جگہ لینے کی بات کر رہی تھی۔ کیوں؟ ماہی نے اداسی سے شانے اچکا لیے۔ اس کو اپنی پرائیویسی چاہیے، اکیلے رہنے کی عادت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انڈرسٹینڈیبل۔ عباد نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے۔ ماہی نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کے اسے دیکھا۔ تم اس کو روکو گے نہیں؟ وہ صرف میری بہن نہیں، تمہاری کزن بھی ہے۔ اسی لیے نہیں روکوں گا کیونکہ وہ کبھی بھی وہ نہیں کہتی جو وہ سوچتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو اپنی اسپیس اس لیے نہیں چاہیے کہ اس کو پرائیویسی درکار ہے، بلکہ اسے وہ آزادی چاہیے جو ہر طلاق لینے والی لڑکی کو چاہیے ہوتی ہے۔ اگر وہ اکیلے رہنا اب نہیں سیکھے گی تو کب سیکھے گی؟ اگر وہ ہمارے اوپر انحصار کرے گی تو اس کی زندگی بہت آرام دہ ہو جائے گی، اور آرام دہ زندگی انسان کو کوڑ زدہ شخص کی طرح گلانے سڑانے لگتی ہے۔ اسی لیے اس کو مشکل فیصلے کرنے دو۔ اور میں نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ دیسیوں کی طرح کھانے مت بنایا کرو، میرے سارے کوٹس میں تمہارے انڈین مسالے گھس گئے ہوں گے۔ وہ خفگی سے کہتے ہوئے اپنی کوٹ وارڈروب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ماہی کا خراب موڈ مزید خراب ہو چکا تھا۔ استنبول۔ بیکری کے کونے میں مخملی گلابی صوفے سجے تھے، ان میں سے ایک پہ بیربل فرید نیم دراز تھا، پیر لمبے کر کے اوتومن پر رکھے، دونوں ہاتھوں میں موبائل پکڑے، تیزی سے کیز دباتے وہ گردن دائیں بائیں جھکا رہا تھا۔ موبائل سے گولیاں چلنے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ اس آواز میں ہیلز کی ٹک ٹک مخل ہوئی تو وہ چونکا۔ 2 چمکدار اسٹائلٹوز اس کے قریب آ کے رکے۔ بیربل نے چہرہ اٹھایا، پھر گڑبڑا کے سیدھا ہوا، جلدی سے موبائل بجھا کے جیب میں رکھ دیا۔ وٹامن خانم، خوش آمدید، استقبالی انداز میں مسکرا کے اٹھا، لیکن سوزی نہیں مسکرائی۔ وہ ماتھے پہ بل لیے اس کے سامنے کھڑی تھی، بیج رنگ کا سوٹ پہنے، ماتھے پہ گلاسز ٹکائے، کوہنی پہ بیگ ٹکائے، وہ ناخوش سی نظر آ رہی تھی۔ بال جوڑے میں بندھے تھے اور چند گھنگریالی لٹیں خفا چہرے کے دائیں بائیں جھول رہی تھیں۔ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ میں بھی آج کل اسے ہی ڈھونڈ رہا ہوں، تمہیں مل جائے تو مجھے بھی بتا دینا۔ تو مسکراتے ہوئے واپس بیٹھ گیا تو سوزین کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ وہ 2 ہفتے سے لاپتہ ہے، کالز میسیجز کسی کا جواب نہیں دے رہا۔ ایسے کون کرتا ہے؟ وہ فکر مندی سے کہتی سامنے بیٹھی۔ کلاسک ماہر فرید۔ بیربل نے سراہنے والے انداز میں انگلی اور انگوٹھے کا سکہ بنا کے 3 انگلیاں بلند کی۔ وہ اکثر ایسے کرتا ہے، تمہیں آہستہ آہستہ معلوم ہو جائے گا۔ سوزین کو دیکھ کے موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا۔ تمہیں اپنے بھائی کی فکر نہیں ہے؟ میرا بھائی ایک ATM مشین ہے، جب تک میرا کارڈ چل رہا ہے مجھے کیوں فکر ہوگی؟ وہ ڈھٹائی سے ہنس دیا۔ وہ میرا کلائنٹ ہے، میں اگلی سماعت کی تیاری کر رہی ہوں، مجھے اس سے مسلسل رابطے میں رہنا چاہیے، اور وہ ہے کہ… وہ بولتے بولتے رک گئی۔ بیربل موبائل پہ کال ملا رہا تھا، پھر اس نے فون دونوں کے درمیان میز پہ رکھ دیا۔ تم کس کو کال کر رہے ہو؟ اسپیکر سے گھنٹی کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ایک روبوٹ کے بارے میں معلومات کسی دوسرے روبوٹ سے ہی لی جا سکتی ہیں۔ وہ اسی انداز میں مسکرایا۔ گھنٹی ٹوٹ گئی، کال وصول کر لی گئی۔ صبح صبح کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو بھی؟ مالک فرید کی بیزار سی آواز سنائی دی۔ سوزی نے افسوس سے سر جھٹکا۔ کسی زمانے میں تمہارا ایک ناخلف بھتیجا ہوا کرتا تھا جو تمہارے تخت و تاج کو چھوڑ کے اپنے بھائی کی محبت میں… تمہارا ATM کارڈ چل رہا ہے؟
بیربل دل کھول کے ہنس دیا، پھر کندھے اچکا کے سوزی کو دیکھا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن سوزین خانم کو اس سے رابطہ کرنا ہے۔ اس کو فیس نہیں مل رہی؟ مالک کی آواز اب ایک سرد سی غراہٹ میں بدل چکی تھی۔ مل رہی ہے، لیکن میں کھنکھارتے ہوئے اس نے چہرہ فون کی طرف جھکایا، مگر مالک نے بات کاٹ دی۔ پھر اس فیس کو حلال کرو، کیونکہ ماہر پیسے یوں ضائع نہیں کرتا۔ تم اپنا کام کرو، اس کو لاپتہ رہنے دو۔ کیا آپ اس سے اتنا کہہ سکتے کہ وہ اس لڑکی کا پیچھا کرنے سے وقت نکال کے مجھ سے بات کر لے؟ لڑکی؟ بیربل چونکا۔ کیوں؟ تمہیں نہیں معلوم تمہارا بھائی ایک لڑکی کے پیچھے کینیڈا کیا ہے؟ سوزی نے تن سے اسپیکر پہ لگے فون کی طرف اشارہ کیا۔ بیربل کی آنکھیں چمک اٹھیں، ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھا۔ وائی بے! اس نے بے اختیار اپنے گھٹنے پہ ہاتھ مارا۔ کون سی لڑکی؟ کیا یہ تمہارا مسئلہ ہے بھی؟ مالک فرید جیسے اکتا گئے، پھر توقف سے بولے، اس کی کوئی پرانی دوست ہے۔ بیربل کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، ساری ایکسائٹمنٹ ہوا ہو گئی۔ آج تم ہمیں بتا ہی دو ماہر فرید کی زندگی میں کتنی لڑکیاں ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے کال کاٹی جا چکی تھی۔ سوزی بڑبڑا کے اٹھ گئی۔ ابھی وہ پلٹی ہی تھی کہ بیربل فرید کی زبان پھسلی۔ وٹامن خانم، آپ اس ویکینڈ پہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ گہری سانس لے کر گھومی اور انہی تیوری چڑھی نظروں سے بیربل کو دیکھا۔ میں ان لڑکوں کے ساتھ ڈنر پہ نہیں جاتی بیربل فرید جو اپنے بھائی کے ATM مشین پہ انحصار کرتے ہیں۔ یہ سوال مجھ سے تب پوچھنا جب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ پھر اس نے نگاہ گھما کے چاروں اطراف میں دیکھا، اور جنریشنل ویلتھ سے بیکری یا کیفے بنا کے آج تک کوئی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا۔ ایک جتاتی نظر اس پہ ڈال کے وہ پلٹی اور ٹھک ٹھک چلتی آگے بڑھ گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں بیٹھا رہ گیا، چہرہ قدرے گلابی ہوا، لب بھنج گئے۔ 3 سال نہیں 3.5 سال رہ گئے تھے، پھر ماہر فرید اس کے حصے کی وراثت اس کے حوالے کرنے کا پابند ہوگا، پھر اس کو کوئی یہ طعنہ نہیں دے سکے گا۔ وینکوور، حد نگاہ تک سبزہ پھیلا تھا، اونچے نیچے سب سٹیلے، نشیب میں پرسکون پانی جو کسی ایسے بنا سلوٹ کی چادر جیسا تھا۔ سبزہ زار پہ فاصلے فاصلے پہ درخت اگے تھے، اور ایسے ہی ایک درخت تلے وہ اکڑوں بیٹھا تھا، ٹراؤزرز پہ آدھے آستین کی شرٹ پہنے، بال ماتھے پہ بکھیرے، بڑھی شیو اور جھکا چہرہ، گھٹنوں پہ رکھے ٹیبلٹ پہ تیزی سے چلتی انگلیاں۔ وہ کچھ بنا رہا تھا، عمارت، تصویر یا کوئی چہرہ، یہاں سے واضح نہ تھا۔ دفعتاً ماہر نے گردن اٹھائی، آنکھیں بند کر کے اسے باری باری دونوں کندھوں سے لگایا، پھر چہرہ سیدھا کیا۔ فون وائبریٹ کرنے لگا تو ماہر کے چہرے پہ بیزاری ابھری۔ جیب سے اسے نکال کے دیکھا، بیزاری کم نہیں ہوئی۔ بولو۔ بیربل کو معلوم ہے تم کس لیے اس ملک میں آئے ہو؟ مالک فرید کی آواز سرد اور بے تاثر تھی۔ ماہر نے گہری سانس کھینچی۔ میں یہاں صرف اس مقدمے سے بچنے آیا ہوں، کسی سے ملنے نہیں۔ وہ اب دائیں بائیں چلتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ یعنی اب تک تم نے اس سے ملنے کا فیصلہ نہیں کیا؟ انٹرسٹنگ۔ وہ رکے، جیسے کسی گرم مشروب کا گھونٹ بھرا۔ ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری، پہلے کون سی سناؤں؟ بری۔ اس کا سانس رک گیا۔ ذہن سے ارد گرد ٹہلتے لوگ، ان کے کتے اور پانی پہ اڑتے بگلے محو ہو گئے۔ وہ سرخ ٹکڑا ایک نورانی قاعدے کے سرے برق کا کنارہ تھا۔ ہم اس قاعدے کی پبلشنگ کمپنی تک پہنچ چکے ہیں۔ اچھی خبر کیا ہے؟ یہ اچھی خبر تھی۔ مالک فرید نے گہری سانس لی۔ بری خبر یہ ہے کہ وہ قاعدہ انہوں نے 321 مدرسوں کو فراہم کیا ہے۔ وہ سرخ ٹکڑا ایک ایسے ایڈیشن کا حصہ تھا جو خاص طور پر مدرسوں کے لیے بلک میں بنایا جاتا ہے۔ 321 مدرسے؟ اس کا دل ڈوبا۔ تم یہ تلاش یہاں بھی جاری رکھ سکتے تھے ماہر، اپنے گھر، اپنے شہر میں۔ ان کی آواز میں تعصب کی جھلک تھی۔ ان میں سے کتنے مدرسے لاہور یا اس کے قریب میں ہیں؟ اس نے ہمیشہ کی طرح اس تعصب کو نظر انداز کیا۔ یہ 321 مدارس لاہور اور اس کے مضافات میں ہی ہیں۔ ایک لہر سی اس کی ریڑھ کی ہڈی سے رینگتی ہوئی پیروں تک سفر کر گئی، ایسی لہر جو چلتے پھرتے انسان کو مفلوج کر دے، نا امیدی کی لہر۔ ہمارے ساتھ بھلے شہر بھر کی پولیس ہو، ہم 300 مدرسوں پر ریڈ نہیں کر سکتے ماہر۔
اس نے انگلیاں اضطرابی انداز میں بالوں میں پھیری، خشک لبوں پہ زبان پھیری، گردن دائیں بائیں گھمائی۔ الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اس سے ملنے مت جانا، تم اس کو خطرے میں ڈالو گے۔ میں اس کے لیے یہاں نہیں آیا۔ وہ تلخ ہوا۔ قریب میں جھنکار سنائی دی۔ ماہر نے چہرہ اس طرف موڑا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت ایک پنجے کے بل بیٹھی تسمہ باندھ رہی تھی۔ ساتھ کتا تابے داری سے کھڑا تھا۔ اس کا لمبا سا پٹا عورت کے ہاتھ سے بندھا تھا۔ اس میں کہیں جنگل بیل لگی تھی جو بار بار چھنک اٹھتی تھی۔ وہ اس پٹے کو دیکھے گیا۔ اس کے کالر پہ ایک نمبر لکھا تھا، طویل نمبر۔ نمبرز۔ اس کی نگاہیں پٹے پہ جمی تھیں۔ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے۔ کیسے نمبرز؟ ہمیں 300 مدرسوں پہ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف ہر مدرسے کے نمبرز اور فیگرز چیک کرنے ہیں۔ ان کے اخراجات، انکم ٹیکس فائلنگ، کس مدرسے کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے، الیکٹرک واٹر کولرز، سولر پینلز۔ ہمارا مدرسہ وہ ہے جس کے در و دیوار سے عمارت ٹپکتی ہو۔ دوسری طرف چند ثانیے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اور اگر ایسا کوئی مدرسہ نہ ملا؟ وہ لہر اس کے پیروں میں سوئیاں چبھونے لگی۔ ہر سوئی نشتر کے جیسی تھی۔ میری بہن زندہ ہے مالک۔ جس دن وہ مرے گی میں اس کی تلاش ختم کر کے گھر واپس آ جاؤں گا۔ اس نے موبائل نیچے رکھ دیا۔ وہ عورت اور اس کا کتا اب گزرگاہ پہ چلتے دور جا رہے تھے۔ ذہن پھر سے اس کی طرف بھٹکا۔ کیا ماہر کو اس سے ملنا چاہیے؟ وہ جس سے ملنے وہ اس شہر آیا تھا۔ اب تم کیا کرو گے مالا؟ صفورہ نے اس روز کال کرتے ہی پہلی بات یہی پوچھی تھی۔ گزشتہ رات ان کی تفصیل سے بات ہوئی تھی اور وہ تب سے اب تک مسلسل میسیجز کر رہی تھی۔ اتنا کچھ ہو گیا تم نے مجھے نہیں بتایا، وغیرہ وغیرہ۔ نہ جانے کیوں دوست سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ہمارے حالات معلوم ہوتے تو وہ انہیں بدل دیتے۔ میں اپنی نئی زندگی شروع کروں گی، اس نے اسی پرسکون انداز میں بتایا تھا جس میں اس نے ماہی کے سامنے علیحدہ رہنے کا اعلان کیا تھا۔ وہ ماہی کے گھر کے کمرے میں سے اپنا سامان اکٹھا کر رہی تھی۔ قریب ہی باکسز رکھے تھے۔ ایک باکس کے اوپر رکھا سفید گملہ اور ایک خوشبودار کینڈل خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کہاں رہو گی؟ ایک اپارٹمنٹ تلاش کر لیا ہے، اسے ایک کالج اسٹوڈنٹ سب لیٹ کر رہی ہے۔ وہ ایک اسٹوڈیو یا اپارٹمنٹ میں کھڑی تھی۔ ایک باتھ روم، ایک بیڈ روم، کونے میں کچن، فاصلے فاصلے پہ بچھے 2 ہلکے سے سنگل بیڈ، دوسرے کونے میں کاؤچ پہ ایک لڑکی ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ بال چھوٹے اور رنگت سانولی تھی۔ دونوں کانوں میں 7 سوراخ تھے جن میں بہت سی بالیاں تھیں۔ وہ انگلی کے اشارے سے دائیں بائیں ہر شے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ مالا نے کھڑکی کو دیکھا۔ اس کے بلائنڈز کھلے تھے۔ کھڑکی اس کے بیڈ کے قریب تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے انہیں برابر کر دیا۔ یہ بند رہیں گے۔ عادیہ نامی لڑکی نے کندھے اچکا دیے۔ اور خرچے؟ اس ملک کے خرچے کیسے پورے کرو گی؟ کام کروں گی صفورہ، عارضی ورک پہ پرمٹ اپلائی کر دیا ہے۔ میں کام سے کبھی کترائی ہوں کیا؟ مگر کیسا کام؟ میرا نہیں خیال تمہاری ڈگری کسی کام آئے گی۔ سروس بزنس۔ میں سروس بزنس شروع کروں گی۔ میں مارکیٹنگ میں ہمیشہ سے اچھی تھی۔ میں ہر اس جاب کے لیے اپلائی کروں گی جس کا اشتہار مجھے دکھائی دے گا۔ وہ اس اسٹوڈیو بیڈ روم پہ فرش پہ پالتی مارے کیے بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ گود میں تھا اور اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ کھٹا کھٹ ٹائپ کیے جا رہی تھی۔ اور اگر کسی کو تمہاری مارکیٹنگ سروسز نہ چاہیے ہوں تب کیا کرو گی؟ اس اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں اب رات پھیلی تھی۔ وہ فرش پہ بیٹھی دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں پہ ایک گال رکھے بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا۔ قریب کھلے لیپ ٹاپ کی اسکرین بے رونق تھی۔ کوئی منیمم ویج جاب کر لوں گی، وہ تو مل ہی جاتی ہے۔ وہ ایک کافی شاپ تھی جس میں وہ کھڑی تھی۔ یہ شاپ مال کے دہانے پہ تھی اور اس کا کوئی دروازہ نہ تھا، بس ایک چوکور کارنر بنا تھا جو 2 اطراف سے کسٹمرز کے لیے کھلا تھا۔ چند لڑکیاں کام کر رہی تھیں۔ ایک 6.5 فٹ کا فرباہ لڑکا کان پہ ہینڈز فری چڑھائے تیزی سے کافی بنا رہا تھا۔ گاہے بگاہے اس نئی لڑکی کو بھی دیکھتا جس کو ایک ادھیڑ عمر سکھ عورت
ایپرن تھما رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ ہاتھ کے اشاروں سے اس کو کام سمجھا رہی تھی۔ سبز آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں میں پانی تھا۔ اس نے ایپرن تھاما تو انگلیوں میں کپکپاہٹ بھی تھی۔ اب وہ سر جھکائے سیاہ سبز ایپرن باندھنے لگی۔ آنسو حلق میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ تم منیمم ویج جاب کر لو گی مالا؟ تم اپنے ملک میں ریستوران چلاتی تھی، تمہارے نیچے 20 لوگ کام کرتے تھے۔ میں سب کچھ کر لوں گی، مجھے صرف سروائیو کرنا ہے۔ رات تاریک ہو رہی تھی، مال کی بتیاں بجھ رہی تھیں اور وہ اپنے کارنر میں کھڑی، کمر پہ ہاتھ رکھے، فرش کو دیکھ رہی۔ کافی شاپ کی حدود میں شامل علاقے پہ رکھی کرسیوں پہ ایک گاہک نے ابھی ابھی کہہ کی تھی۔ وہ شاید تفریحی ڈرگس کے ساتھ کافی کو ملانا چاہ رہا تھا اور اس کی بدبودار ناکامی مائع حالت میں میز سے ہوتی فرش پہ ٹپک رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں، گہری سانس لی اور دستانے چڑھانے لگی۔ یہ اس کی شفٹ تھی، یہ اسی کو ہی صاف کرنا تھا۔ اور زیاد، میں اس سے طلاق لوں گی، مگر کیسے؟ وہ ایک چھوٹے اور تنگ سے آفس میں بیٹھی تھی۔ سامنے ایک سوٹ میں ملبوس ہندوستانی خد و خال کا آدمی بیٹھا تھا۔ کینیڈا میں طلاق لینے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ یا آپ کا شوہر اس ملک کے شہری ہوں یا شادی اس ملک میں ہوئی ہو۔ آپ کی شادی جہاں بھی ہوئی ہو، آپ جس ملک کے بھی شہری ہوں، آپ برٹش کولمبیا کینیڈا کا صوبہ کی عدالت میں ڈائیورس فائل کر سکتی ہیں۔ لیکن اس کا سانس رک گیا۔ لیکن ایک شرط ہے۔ وکیل نے توقف کیا۔ وہ پلک تک نہیں جھپکا پا رہی تھی۔ طلاق فائل تب ہوگی جب آپ کو کینیڈا میں رہتے ہوئے 1 برس کا عرصہ گزر گیا ہوگا۔ اس کے چہرے پہ تاریک سائے آن ٹھہرے۔ یعنی 1 سال سے پہلے میں کینیڈین عدالت کے ذریعے طلاق نہیں لے سکتی؟ پھر کیا کرو گی؟ میں نے طلاق کا فیصلہ کر لیا ہے صفورہ، میں اسے پاکستانی عدالت سے لے لوں گی۔ وہ موبائل اسکرین چہرے کے سامنے کیے بس سے اتر رہی تھی۔ سن گلاسز آنکھوں پر تھے اور کانوں میں ہینڈز فری لگے تھے۔ اسکرین پہ موہت کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا اور اس چہرے پہ ایک ساتھ بہت سے تاثرات تھے۔ تمہیں ایمبیسی کے ذریعے یہاں مجھے پاور آف اٹارنی بھجوانا ہوگا، پھر میں تمہاری طرف سے یہاں خلا کا کیس فائل کر دوں گا۔ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ وکیل سے بات کر چکا تھا۔ میں واپس آؤں گی بھی نہیں موہت، وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ دائیں بائیں دیکھتی سڑک عبور کر رہی تھی۔ مال کی عمارت سامنے تھی۔ مالا، تم مجھے پہلے بتاتی تو، وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ میرے پاس پچھتاووں کا وقت نہیں ہے موہت۔ وہ مزید اپنے بہن بھائی اور دوستوں سے یہ بات نہیں سن سکتی تھی۔ مجھے بتاؤ، مجھے کب تک خلا مل سکے گی؟ خلا کا فیصلہ عموماً 3 ماہ میں آ جاتا ہے، اس سے دیر بھی ہو سکتی ہے اگر وہ کیس کا بھرپور مقابلہ کرے۔ لیکن چونکہ وہ سعودی عرب میں مفرور ہے اور میرا نہیں خیال وہ آسانی سے پاکستان واپس پہنچ سکے گا، اس لیے امید ہے 1 ماہ میں فیصلہ آ جائے گا۔ میں ان باتوں پر زیادہ یقین نہیں کرتی، لیکن زیاد کے جادو کا کیا کرو گی؟ وہ اس اونچی دیواروں والے ہال میں سبز قالین پہ دوزانو بیٹھی تھی۔ درمیان میں ایک لکڑی کی ننھی سی میز تھی اور دوسری جانب ڈاکٹر رائد بیٹھے تھے۔ میں وہ تسبیحات پڑھ رہی ہوں جو آپ نے بتائی تھیں۔ وہ چڑچڑی سی نظر آ رہی تھی۔ میں دعائیں بھی مانگ رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میرا دماغ جیسے آزاد ہو گیا ہے، لیکن میرا خوف نہیں جاتا۔ ہر وقت لگتا ہے کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ وہ جواب میں کچھ کہنے لگے، لیکن وہ ان سے پہلے تیزی سے بولی، میں بہت مذہبی نہیں ہوں، میں حجاب نہیں لیتی، میں فرض نمازیں پڑھ کے اٹھ جاتی ہوں۔ کیا یہ میرے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائے اور سر جھٹکا۔ جادو کے ہونے کا تعلق کسی عورت کے سر ڈھانکنے یا نہ ڈھانکنے سے نہیں ہوتا۔ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب ورک ان پروگریس ہیں۔ سب مسلمان عورتوں کو سر ڈھانپنا چاہیے، لیکن وہ ان کو اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، جادو اتارنے کے لیے نہیں۔ جادو اترتا ہے رقیہ شرعیہ سے، اذکار سے، اور سب سے بڑھ کے دعا سے۔ اور میرا خوف، جادو اتر جائے تب بھی اس خوف کا کیا کروں؟ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ وہ جواب میں کچھ کہہ رہے تھے۔ اب تم کہاں رہ رہی ہو؟ صفورہ نے رک کے اضافہ کیا۔ کہیں زیاد اپنے جنات سے تمہاری رہائش گاہ کا پتہ معلوم نہ کر لے۔
اسے خدشہ ہوا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے نمبر بدل لیا ہے۔ میں صبح و شام کی دعائیں پڑھ کے گھر سے نکلوں گی۔ ڈاکٹر رائٹ کہتے ہیں کہ جو اذکار پڑھتا ہے اس کے بارے میں جنات اپنے جادوگر کو خبریں نہیں دے سکتے۔ وہ رکی اور طمانینت سے مسکرائی۔ کوئی جن اس کو نہیں بتا سکے گا کہ میں کہاں رہتی ہوں۔ وہ اس صبح باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑی بال پونی میں باندھ رہی تھی۔ گال پہ نیا دانہ چمک رہا تھا۔ پیروں میں بند فلیٹ جوتے تھے۔ وہ آئینے میں دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ اسے جاب کرتے ہوئے 1.5 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ اب وہ سڑک پار کرتے ہوئے بار بار دائیں بائیں نہیں دیکھتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ مالا کہاں ہے۔ آئینے میں دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی۔ میں زیاد سے بہت دور آ چکی ہوں۔ میں اس بڑے سے ملک میں بہتے انسانوں کے سمندر میں گم ہو جاؤں گی۔ وہ مجھے کبھی بھی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ وہ کبھی میرے پیچھے نہیں آ سکے گا۔ اس نے کراس باڈی بیگ ایک کندھے سے گزار کے دوسرے پہلو پہ لٹکایا اور اسکارف گردن میں لپیٹی دروازے تک آئی۔ کوئی نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں۔ زیاد سلطان اب مجھے کبھی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کے دروازے سے باہر نکلی تو باہر کی خوشگوار ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ دعا پڑھتے ہوئے اس نے باہر پھیکے روشن دن کو دیکھا اور زینے اترنے لگی۔ اب وہ اپنے ماضی کا زیاد سلطان نامی باب بند کر کے ایک نئی زندگی شروع کرے گی۔ وہ آخری زینے پہ تھی جب قدم زنجیر ہو گئے۔ اس کے سامنے، عین سامنے نگینہ بیگم کھڑی تھی۔ کشمالہ مبین کی ساری دنیا ایک لمحے میں الٹ کے رہ گئی۔ کشمالہ مبین اور نگینہ سلطان کو وہیں چھوڑ کے اس علاقے سے چند میل دور آؤ تو وینکوور کا ڈاؤن ٹاؤن شروع ہوتا ہے۔ ڈاؤن ٹاؤن کسی شہر کا دل ہوتا ہے، اس کا سب سے بارونق اور خاص علاقہ۔ وہاں اونچی عمارتیں بنی ہیں، ان میں دفاتر بھی ہیں اور اپارٹمنٹ بلڈنگز بھی۔ وینکوور دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ کینیڈا کے جس صوبے میں واقع ہے وہ صوبہ یعنی برٹش کولمبیا اپنے پہاڑوں اور خوبصورت مناظر کے لیے مشہور ہے۔ یہاں ہر صوبے کی کارز کے نمبر پلیٹس پہ اس صوبے کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح BC کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس پر نمبر کے نیچے بیوٹیفل برٹش کولمبیا لکھا ہوتا ہے۔ اس صوبے کے باسی اپنی علاقائی خوبصورتی پہ ساری دنیا میں اتراتے پھرتے ہیں۔ وینکوور کی خوبصورتی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا بھر کے امراء، بالخصوص ایشین امراء، اپنے بچوں کے لیے وینکوور میں ویکیشن اپارٹمنٹ ضرور لیتے ہیں، جو سارا سال خالی رہنے کے بعد موسم گرما میں بھر جاتے ہیں۔ کینیڈا ایک مختلف قوموں سے بنا خطہ ہے۔ اس ملک کے اپنے باسی نیٹیوز، جن کو اب اوریجنل پیپل بھی کہا جاتا ہے، اب وہاں بہت کم رہ گئے ہیں۔ یہ سرخ جلد اور چھوٹی آنکھوں والے وہ لوگ تھے، جبکہ قبائل اس خطے میں صدیوں سے آباد تھے۔ پھر اس ملک میں برطانیہ اور فرانس نے کئی جنگیں لڑیں۔ یہاں یورپ سے بہت سے سفید چمڑی والے آ کے آباد ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد جرائم پیشہ لوگوں کی تھی، جو اپنی سزا سے بھاگ کے یہاں آ چھپتے تھے۔ فرانسیسی تسلط کے باعث یہاں انگریزی کے ساتھ ساتھ فرانسیسی زبان رائج ہے۔ زمانہ بدلا اور کینیڈا برطانوی بادشاہت کے زیر تسلط آ گیا۔ پھر وہاں ہجرت کر کے آنے والوں کے چہرے بھی بدل گئے۔ اس ملک کا ویزا دنیا کے مشکل ترین ویزوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے قانون میں اسائلم لینا قدرے آسان ہے۔ ایک دفعہ کینیڈا میں آنے والا اگر پناہ مانگ لے تو اسے وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ یوں ایشیائی، انڈین اور مختلف قومیتوں کے مسلمان اپنے ممالک کے حالات سے تنگ آ کے یہاں بسنے لگے، اور یوں یہ ڈائیورس ہوتا گیا۔ مسی ساگا نامی علاقے میں اتنے مسلمان آ بسے کہ اسے مسلم ساگا کہا جانے لگا۔ البتہ جس صوبے BC کی کہانی ہم تم کو سنا رہے ہیں، وہاں گورے اتنے نہیں ہیں جتنے انڈین سکھ بستے ہیں۔ سکھوں کے ساتھ ایشیائی قومیں، بالخصوص چائنیز، یہاں کثیر تعداد میں رہائش پذیر ہیں۔ اور اس رنگ برنگی شناختوں سے بنے اس شہر وینکوور کے ڈاؤن ٹاؤن میں واقع ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ ایسی بھی تھی جس میں بنا اپارٹمنٹ نمبر 555 کسی بھی قسم کے رنگ سے خالی تھا، سوائے 2 رنگوں کے، سیاہ اور سفید۔ اپارٹمنٹ کی ایک دیوار پر بڑا سا
بیک بورڈ آویزاں تھا۔ اس پر بہت سے کاغذ جسماں تھے، نوٹس، نقشے، تصاویر۔ دوسرے کونے میں سفید ورک ٹیبل رکھی تھی جس پہ 3 بڑے ڈسپلے اسکرینز، لیپ ٹاپ اور گرافک ٹیبلٹس رکھے تھے۔ ساتھ ایک سرخ عمارت کا 3D ماڈل بھی کھڑا تھا۔ ماہر اس وقت کرسی پہ بیٹھا آگے کو جھکا، گرافک ٹیبلٹ پہ پینسل سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ ٹیبلٹ پہ ابھرتی لکیریں سامنے رکھی ڈسپلے اسکرینز پر مرر ہو کے دکھائی دے رہی تھیں۔ ٹرن ٹرن موبائل کی رنگ ٹون بجی تو اس نے بنا سر اٹھائے کان پہ لگے ایئرپورٹ کو دبایا۔ آج سورج کہاں سے نکلا ہے جو ماہر آفندی نے میری کال اٹھا لی؟ رابطہ جڑتے ہی بیربل کی حشاش پشاش آواز سنائی دی۔ کیوں صبح سے کالز کر رہے ہو؟ یہ تم سب میری کال سے اکتا کیوں جاتے ہو؟ وہ خفا ہوا۔ جس دن بیربل نہ رہا اس دن کیا کرو گے؟ سکون سے کام کروں گا۔ جواب میں بیربل نے ناراضگی سے ہنکار ابھرا۔ وہ خاموشی سے پینسل اسکرین سے رگڑتا رہا۔ تمہاری وٹامن خانم کی کال آئی تھی، بالآخر وہ مدعے پہ آیا۔ اس کی کال اٹھا لو، اس سے اگلی پیشی کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے۔ میں ابھی یہاں سکون سے کام کر رہا ہوں، جب سکون خراب کرنا ہوگا اس سے بات کر لوں گا۔ اور میں، تم مجھ سے ملے بغیر گئے ہو؟ یہ نہیں سوچا کہ اگر میں ناراض ہو گیا تو؟ پلیز ناراض ہو جاؤ تاکہ میرے کریڈٹ کارڈ کا بل کم آئے۔ بیربل جواباً خفگی سے کچھ بڑبڑایا، پھر لہجہ سرسری بنایا۔ کینیڈا میں کسی سے ملاقات ہوئی؟ میرا یہاں کوئی دوست نہیں ہے۔ وہ اب 2 انگلیوں سے زوم کر کے اسکرین کو بڑا کر کے دیکھ رہا تھا، پھر پینسل سے ایک جگہ نشان لگایا۔ مالا ہے۔ اس کی انگلیاں ٹھہر گئیں، پینسل پہ گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ مالا؟ اس کی بہن نے آج ایک ٹک ٹاک پوسٹ کی ہے، کافی کے 2 کپس۔ وہ کسی کے ساتھ کافی پی رہی تھی۔ تم کیوں اس کو سٹاک کر رہے ہو؟ کیونکہ میرا خیال ہے وہ دوسرا ہاتھ مالا کا تھا۔ ماہر فرید نے پینسل ایک دم رکھ دی۔ کیا وہ کینیڈا میں ہے؟ اس کی ساری حسیات جاگ اٹھی تھی۔ مجھے کیا معلوم، میں کوئی سٹاکر ہوں کیا؟ لیکن بیربل اس کو سنے بغیر فون بند کر چکا تھا۔ وہ مالا سے بات کر لے گا اور اس کے کہے الفاظ کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ وہ دونوں ملیں یا نہ ملیں، کم از کم بیربل اس گلٹ سے آزاد ہو جائے گا کہ اس نے ان کو دور رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ماہر نے پینسل رکھ دی، دل جیسے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ اٹھا اور کھڑکی تک آ رکا۔ نیچے دور دور تک پھیلا ڈاؤن ٹاؤن دکھائی دے رہا تھا۔ یہ شہر صبح سویرے ساتھ ہی جاگ اٹھتا تھا اور اندھیرا ہوتے ہی سو جاتا۔ وہ چند لمحے سڑکوں کے کنارے چلتے لوگوں کو دیکھتا رہا، پھر ہاتھ خود بخود موبائل تک رینگ گیا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے واٹس ایپ چیٹ کھول رہا تھا۔ وہاں ڈسپلے فوٹو نہیں لگی تھی۔ کیا وہ ابھی تک بلاک تھا یا اس نے اپنا اکاؤنٹ مٹا دیا تھا؟ وہ کیسے معلوم کرے؟ 1 in 50۔ اس کے انگوٹھے نے اس شناسہ نمبر پہ ہاتھ رکھا۔ کال کرے گا؟ اس نے سر جھٹکا۔ اسے مالا پہ دھیان نہیں دینا تھا، اسے اپنی بہن کو ڈھونڈنا تھا۔ وقت پیچھے چلا گیا۔ سیکیورٹی والے اسے لینے آئے کھڑے تھے۔ دیوار پہ مون فیزز لڑی میں پروئے آویزاں تھے۔ وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہلال اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک کونے میں اس کی ماں تھی۔ لانگ روم میں مالک بیٹھا تھا۔ وہ اسے ذہنی امراض کے ہسپتال بھیج رہے تھے اور وہ بیچ راہداری میں ذرا دیر کو رکا تھا ہلال سے ملنے۔ وہ اس کے سامنے آ رکی تھی۔ وہ ہلال سے پوچھ رہا تھا کہ وہ واپس آئے گا تو وہ وہاں کیوں نہیں ہوگی۔ ہلال آگے بڑھی اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ وہ چونکا، اچنبے سے اسے دیکھا۔ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کس کا نام لے رہی ہے۔ اب بھی نہیں آیا تھا، وہ بس سمجھنا چاہتا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کا کام اس کا منتظر تھا۔ وہ واپس بیٹھا ہی تھا کہ فون پھر سے بجنے لگا۔ نمبر دیکھ کے وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ مالک صاحب چاہتے تھے کہ میں آپ سے خود بات کروں۔ فیس ٹائم آن تھا اور اسکرین پہ ایک درمیانی عمر کا آدمی دکھائی دے رہا تھا جو ڈریس شرٹ اور پینٹ پہ ملبوس تھا۔ ہاں، اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو ایک مدرسے کا سراغ ملا ہے، وہ تیزی سے بولا۔
ہم نے آج اس مدرسے پر ریڈ کیا ہے۔ پھر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ مدرسہ آپ کی بتائی ہوئی نشانیوں پہ پورا اترتا تھا۔ 300 مدارس میں صرف 7 مدرسے پرائیویٹ تھے، اور ان میں سے صرف ایک مدرسے میں سولر پلیٹس پینلز لگے ہوئے تھے، جنریٹرز، کمپیوٹرز، بہترین ٹیکنالوجی سے لیس یہ مدرسہ۔ پھر اس نے بات کاٹی۔ یہ لاہور اور شیخو پورہ کے درمیان واقع ایک اسلامک سینٹر ہے جہاں ریسرچ کا کام ہوتا ہے۔ ان کی باقاعدہ ایک ویب سائٹ ہے۔ اور کیا تم وہاں گئے؟ اس کا سانس رک گیا تھا۔ ساری دنیا رک گئی تھی۔ یہ مدرسہ ڈیلویئر میں بنی ایک LLC کی ملکیت ہے، یعنی ایک شیل کمپنی۔ ہم اس کے ملک کا نام تلاش نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے سوالات سنے بغیر اپنی کارروائی بتا رہا تھا۔ اف، یہ بیوروکریسی۔ وہ ضبط سے سنتا ناخن دانت سے کترنے لگا۔ اسے نہیں یاد آخری دفعہ اس نے یہ کب کیا تھا۔ امریکہ میں LLC کوئی بھی شہری دنیا میں کہیں سے بھی بنا سکتا ہے۔ یہ کب بنی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ تم وہاں گئے؟ اونچی آواز میں پوچھا۔ میں یہیں کھڑا ہوں ماہر صاحب۔ وہ جواب دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا، ایک دم ساکن ہو گیا۔ یہاں کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا برف کی بن گئی، ٹھنڈی، مردہ۔ ہم دیر سے پہنچے ہیں۔ وہ لوگ، یہاں کام کرنے والے لوگ، وہ سب جا چکے ہیں۔ امیر خاکوانی نامی وہ پولیس آفیسر اس وقت ایک بڑے سے ہال میں کھڑا تھا۔ اس میں جگہ جگہ چھوٹے ڈیسک لگے تھے۔ دیواروں میں بک شیلف تھے جہاں کتابوں کے ریک تھے۔ سینٹرل AC کی وین، الیکٹرک واٹر کولرز، اس وقت بھی AC چلے تھے۔ چند پولیس اہلکار دائیں بائیں ٹہل رہے تھے، چند تصاویر بنا رہے تھے۔ وہ جگہ ایک جائے وقوع تھا۔ شواہد کہتے ہیں کہ یہاں صرف آپ کی بہن نہیں تھی، یہاں اور بھی بچے تھے۔ وہ نڈھال سا صوفے پہ گرنے کے انداز میں بیٹھا، پھر بند گئی۔ ایک دفعہ پھر سرکار اس سے 2 قدم آگے تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ پولیس ان کو سونگ رہی ہے۔ جب تک پولیس وہاں پہنچی وہ نکل چکا تھا۔ یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی ہے اور یہاں کلاس روم بھی بنے ہیں، بچوں کے کمرے بھی۔ الماریوں میں کپڑے بھی رکھے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بچے کم عمر ہیں۔ اسکول کچن میں گروسری بھی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جلدی میں ان لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑا ہے۔ اس نے زور سے مٹھی بھینچ لی، آنکھیں گلابی پڑنے لگی، سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اور کیا ہے وہاں؟ اس کی آواز شکست خوردہ تھی۔ امیر ایک دروازے کے قریب گیا اور اس کا ہینڈل گھمایا۔ وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر ایک سفید گلابی سا کمرہ تھا، سنگل بیڈ، اسٹڈی ٹیبل، اس میں کتابیں اور اسکیچ بکس رکھی تھیں۔ کیا ہلال اسکیچنگ کرتی تھی؟ امیر خاکوانی اب وہاں رکھے چند پیپرز دیکھ رہا تھا۔ ماہر نے تیزی سے سر اٹھایا۔ کیا یہ ہلال کا کمرہ ہے؟ امیر نے دستانہ پہنی انگلیوں سے شیلف سے سرخ نورانی قاعدہ نکالا۔ اس کے سرورق کا کونا پھٹا ہوا تھا۔ وہ یہیں تھی۔ ماہر فرید کے لیے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے گریبان کا بٹن کھولا، گردن کو مسلا۔ حلق میں اٹکا آنسوؤں کا گولا اس کا تنفس بند کر رہا تھا۔ اور کیا ہے یہاں؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا اس کمرے میں ہلال کی خوشبو ہے؟ کیا وہاں اس کی موجودگی کا کوئی نقش چھپا ہے؟ اس نے کچھ تو چھوڑا ہوگا ماہر کے لیے۔ اسے یقین ہوگا کہ وہ اس کے لیے آئے گا۔ کچھ خاص نہیں، صرف کتابیں اور چند ڈرائنگز۔ وہ الماریاں کھول کے دیکھ رہا تھا، وہ خالی تھی۔ ہلال کا سامان وہاں نہیں تھا۔ اس کے اسکیچز میں کیا ہے؟ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں پونچھیں اور جب بولا تو آواز سنجیدہ مگر گیلی تھی۔ امیر ایک ایک کر کے اسکیچز سامنے رکھتا گیا۔ اس کی آنکھوں میں اچنبھا تھا۔ اس نے بیک کیمرہ آن کیا تو ماہر کو اسکیچز دکھائی دیے۔ تمام صفحات پر ایک ہی اسکیچ بار بار بنایا گیا تھا، مون فیسز، چاند کے ادوار، ہلال سے بدر اور بدر سے ہلال تک کے چاند کا سفر۔ غالباً ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہم ان کے قریب پہنچ چکے ہیں، امیر مایوسی سے کہہ رہا تھا۔ اسی لیے انہوں نے مجھے استنبول میں اس کیس میں پھنسایا تھا، وہ بڑبڑایا۔ وہ جان گئے تھے کہ مالا جانتی ہے ہلال کسی مسجد یا مدرسے کے قریب ہے۔ انہوں نے مجھے وہاں صرف مصروف کر دیا۔ میرا دماغ بٹ گیا۔
مجھے مدرسے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنا وقت لگ گیا، ان کو ہلال کو وہاں سے لے جانے کے لیے وقت درکار تھا۔ کیا؟ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن نہیں سکا تھا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ یہاں اور کیا ہے؟ کیا آپ کی بہن اسمارٹ ہے؟ امیر کچھ دیکھتے ہوئے جیسے اونچا سوچ رہا تھا۔ وہ چونکا۔ وہ اپنی عمر کے بچوں سے زیادہ اسمارٹ ہے، وہ اسپیشل ہے۔ ماہر فرید الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کیا ہے۔ اس کے کمرے کے دروازے پہ کوئی لاک نہیں ہے۔ عمارت میں دوسری جگہوں پہ لاکس ہیں، لیکن یہاں صرف ایک چابی والا لاک ہے جس پہ کبھی کسی نے زور آزمائی تک نہیں کی۔ وہ اب پنجوں کے بل بیٹھا دروازے سے لاک کا معائنہ کر رہا تھا۔ وہ لاک کیسے توڑ سکتی تھی؟ اسے جیسے برا لگا۔ جواب میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ باتھ روم سے بھاگ سکتی تھی۔ وہ باتھ روم میں کھڑا تھا، اس کی چھت نیچے تھی۔ کموڈ پہ کھڑے ہو کے وہ بآسانی روشن دان تک پہنچ سکتی تھی۔ یہ شیشے کا ہے، وہ اسے توڑ سکتی تھی۔ وہ پیر اونچے کیے باہر جھانک رہا تھا۔ باہر ایک پائپ لگا ہے، وہ اس سے اتر کے نیچے جا سکتی تھی، اور وہاں سے سڑک پہ۔ عمارت کے اس طرف کوئی سیکیورٹی نہیں۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس کی آواز بلند ہوئی۔ کہ وہ بھاگ سکتی تھی لیکن وہ نہیں بھاگی، کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی تھی۔ میرا مطلب وہ 11 سال کی بچی اب کیسے بھاگ سکتی تھی؟ وہ برہمی سے بولا۔ امیر خاموش ہو گیا۔ مجھے دوسرے بچوں کے بارے میں بتاؤ۔ امیر اب کوریڈور میں آگے چلتا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ اسے چند کمرے دکھا رہا تھا۔ پھر وہ چھت کے صحن پہ نکل آیا، دائیں بائیں دیکھا۔ یہ ایک تنہا عمارت تھی اور دور دور تک ویرانہ پھیلا تھا۔ مین روڈ بھی یہاں سے کافی دور تھی۔ وہ پلٹنے لگا جب ٹھٹک کے رکا۔ نگاہ میں کچھ چمکا۔ یہاں ایک الگ سا کمرہ بنا ہے۔ وہ تیزی سے اس طرف آیا۔ وہ ایک کھڑکی تھی جس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ امیر نے اس کے اندر جھانکا، پھر بیک کیمرہ آن کیا۔ اس کمرے کے باہر تالا لگا تھا، پرانا تالا، جیسے کسی نے اسے برسوں سے نہ کھولا ہو۔ چند منٹ بعد امیر اور اس کے اہلکار تالا توڑ کے اندر داخل ہوئے تو اسے موبائل اسکرین پہ وہ کمرہ واضح دکھائی دیا۔ وہ گرد اور مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ اس کی کھڑکی کے آگے کوئی سلاخ نہ تھی اور شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ کرچیاں ابھی تک اندر گری تھیں۔ امیر نے الماری کے دروازے کھولے تو ہینگرز پہ لٹکے کپڑے دکھائی دیے۔ وہ کسی کم عمر لڑکے کے کپڑے تھے۔ یہاں کوئی لڑکا قید تھا، عمر 14-15 برس ہوگی۔ اس کو یہاں سے کافی عرصہ پہلے نکالا گیا تھا، یا شاید… امیر نے ٹوٹے شیشے کی کرچیوں کو دیکھا۔ شاید وہ بھاگ گیا تھا۔ وہ فون ہاتھ میں لیے ساکت بیٹھا رہ گیا۔ ذہن ایک دم بہت پیچھے چلا گیا۔ وہ اسے ذہنی امراض کے ہسپتال لے جانے آئے کھڑے تھے۔ وہ راہداری کے بیچ بینچوں کے بل بیٹھا تھا۔ ہلال اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں انتظار کروں گی۔ اس کی باریک سی آواز اسے آج بھی یاد تھی۔ کس کا؟ وہ میرا دوست ہے، وہ مجھے بچانے آئے گا۔ کون؟ بدر۔ اس نے دھیرے سے وہ نام لیا۔ وہ میرے ساتھ قید ہوگا، لیکن وہ مجھے بچا لے گا۔ ہم ایک ساتھ بڑے ہوں گے۔ کون بدر؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا بھی یہاں قید تھا۔ کتنا عرصہ قید رہا معلوم نہیں۔ امیر کی آواز نے اسے ماضی سے نکالا۔ کیا آپ کسی ایسے لڑکے کو جانتے ہیں جو بچپن میں کھو گیا ہو، ہلال کی طرح؟ نہیں۔ اس نے کال بند کر دی۔ پھر وہ کافی دیر وہیں بیٹھا رہا، خاموش، کسی سوچ میں گم۔ بدر کون ہے؟ وہ ہلال کے ساتھ کیوں قید تھا؟ اس نے کیوں کہا تھا کہ وہ اسے بچا لے گا؟ کچھ سوچ کے اس نے موبائل اٹھایا۔ تم نے مجھے کبیرہ سعدان کے بارے میں معلومات فراہم کی تھی زارا۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھیں۔ کیا تم مجھے یہ معلوم کر کے دے سکتی ہو کہ کبیرہ کے بیٹے عالیان کا پورا نام کیا تھا؟ عالیان وہ ٹکڑا تھا جو اس پزل کے کسی ایک کونے میں فٹ بیٹھتا تھا، لیکن کس خانے میں، اسے یہی معلوم کرنا تھا۔ اس وقت